आरएसएस डिफेंसिव पोजीशन पर है, मुसलमान ऑफेंसिव पोजीशन पर है। बात थोड़ी अचंभे की। डिफेंसिव पोजीशन पर आरएसएस इस वजह से है कि मुल्क के किसी भी कौम को आरएसएस टारगेट नहीं करती, टारगेट सिर्फ आपको करती है, इस वजह से कि आप ला तहज़न इन्नल्लाह माना पर यकीन रखते हैं कि डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है, इस पर आप यकीन रखते हैं, कुरान पर आपका ईमान है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर आपका ईमान है और शरीयत हक पर आपका ईमान है। इस वजह से आपको आरएसएस टारगेट करती है, वरना आरएसएस किसी और को टारगेट नहीं करती। और फिर समझिए कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी से डर रही है, यह हिंदुस्तान का नादिर व नायाब समझिए कि साहब एक फलसफा दुनिया के सामने आ रहा है कि यहां की मेजॉरिटी माइनॉरिटी से डर रही है और मेजॉरिटी को डरा रही है कि मुसलमान तुमको समझिए कि साहब खा जाएंगे। यह दुनिया का एक अजीब व गरीब समझिए कि फलसफा है। तो आरएसएस डिफेंसिव पोजीशन पे है, गुलामान मोहम्मद रसूलुल्लाह ऑफेंसिव पोजीशन पर है। यह मानकर चलिए, देखिए लड़ाई मैं मुफलिस हूं समझे तो नहीं लड़ाई जीती जा सकती, मैं खल्लाश हूं समझे तो लड़ाई नहीं जीती जा सकती, मैं समझिए कि कमजोर और नातवा हूं तो लड़ाई नहीं जीती जा सकती। लड़ाई तो हौसले और हिम्मत से लड़ाई जीती जा सकती है। और आज वो हौसले और हिम्मत को दीमक की तरह मुख्तलिफ हमारी उम्मत के अंदर जो गुरोह हैं वो दीमक की तरह समझिए कि उस हौसले को चाट रहे हैं। उससे बचने की जरूरत है, उससे बचने की जरूरत है। बुनियादी चीज, लोग आपको डरा रहे हैं कि फला मुकाम पर ऐसे हो गया, फला मुकाम पर ऐसे हो गया, फला मुकाम पर ऐसे हो गया, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वह डराने वालों की पूरी तकरीर और पूरे फलसफे को अगर सुनेंगे तो आपको कहीं समझिए कि साहब हल नहीं मिलेगा। आपको यह बात नहीं मिलेगी कि आप उठकर खड़े हो जाएं, आपको यह बात नहीं मिलेगी कि मुसलमानों सुनो तुम मुकाबला कर सकते हो, लाखों के लश्कर के सामने तुमने 30,000 के समझिए के साथ फौज से लाखों के लश्कर को पलट दिया है, दस्त दस्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। यह बात समझिए कि आपको नहीं कही जाएगी और फिर समझिए कि समझाया नहीं जाएगा कि साहब तुम्हारी समझिए कि अहमियत क्या है, बल्कि डराया जाएगा। खौफ के समझिए कि आंचल आपके ऊपर डाले जाएंगे। आपको यह नहीं बतलाया जाएगा कि तुम एक ऐसी कौम हो जो समझिए कि मुट्ठी भर है लेकिन सारी दुनिया को फतह कर सकती है और फतह की है। बेबस और लाचार ग्रोह हिजरत करा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समझिए अहकामात की बुनियाद पर। लोग आज कहते हैं, मैं थोड़ा फलसफा बदल कर बात कर रहा हूं, लोग आज कहते हैं कि दावत, लोग आज कहते हैं कि साहब मुसलमान तबलीग नहीं करा इस वास्ते जूते खा गया, मुसलमान समझिए दावत का काम नहीं करा जूते खा गया, मुसलमान समझिए कि आज मगलूब इस वजह से कि उसने दावत का काम नहीं किया। मैं आज जरा डिफरेंट फलसफा समझिए आपको समझा रहा हूं। पावर इस्लाम समझिए कि साहब हम आयत मुबारका पढ़ते हैं ना, तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। क्या मतलब तअमुरून बिल मारूफ? तुम नेकी का हुक्म दो, नेकी का तुम हुक्म दो। हुक्म कौन देता? चपरासी देता। हुक्म भीख मंगा दे सकता, हुक्म लाचार व मजबूर दे सकता। हुक्म कौन दे सकता है? जिसके हाथ में कुव्वत और ताकत हो वही हुक्म दे सकता है। लहक लहक के उलमा इस आयत मुबारका को बताते हैं कि नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको कहा गया है, बुराई से रोको कहा गया है। उसका तर्जुमा तो खालिस यही है ना मुफ्ती साहब, बुराई से रोको। तो बुराई से रोक कौन सकता है? बेबस, लाचार, मजबूर, अपनी जान को डरने वाला, अपने माल को डरने वाला, या बातिल कुव्वतों और ताकतों से खौफ खाकर दरवाजों को बंद करने वाला समझिए कि रोक सकता है। रोकने की उसमें ताकत है,
روکنے کی اس میں ہمت ہے؟ کہیں دنیا میں ایسا فلسفہ تو نہیں ملتا کہ کمزوروں نے سمجھے کہ صاحب روک دیا کسی چیز کو. تو طاقت بنیاد ہے. اور دین کا جو سمجھے کہ علیم خان فلکی صاحب نے جو اشارہ کیا، وہ دین کا مزاج یہ ہے کہ قوت اور طاقت، بغیر قوت اور طاقت کے دین کی گاڑی چل بھی نہیں سکتی. 313 بدر میں تھے، اللہ کے رسول نے کہا کہ بھیڑ جاؤ ان سے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اتنا ریگستان میں 15 دن سفر کر کے آئے ہیں، کیسا جو ہے سو ہم لڑیں گے. یہ نہیں کہا. ٹکرانے کا وقت ہے تو تم بھوکے ہو، تم فاقے ہو، تم مجبور ہو، ٹکرا جاؤ باطل قوتوں سے، باطل طاقتوں سے ٹکرا جاؤ. اگر وہ ٹکرانے کی صلاحیت، وہ قوت اور اسلام کا وہ مزاج تمہارے اندر نہیں ہے تو پھر کیڑے مکوڑوں کی طرح مر جاؤ گے. اور آج یہی ہے. دعوت کی بات کرنے والے علماء، مجھے معاف کریں، دعوت کی بات کرنے والے علماء، مولانا کلیم صدیقی گرفتار ہوئے، عمر گوتم گرفتار ہوئے، مولانا جہانگیر گرفتار ہے دعوت کے عنوان پر کہ صاحب باہر سے فنڈنگ. یہ گورنمنٹ کی تو بہت آسان سمجھیے کہ صاحب چیز ہے کہ فنڈنگ آئی اس کو پکڑ لو، ای ڈی کا ریٹ کراؤ، فلاں ریٹ کراؤ، فلاں کرو. یہ تبلیغ کے عنوان پر یہ اریسٹ ہوئے تو کتنے سمجھیے کہ دعوت کی دعویٰ کرنے والے نکلے، کتنے نکلے. میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سمجھیے کہ ایک فکر کے لوگ ہیں، وہ حالات سے ٹکرانے کا ہنر اور سلیقہ رکھتے ہیں. اس وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں. 76 ایڈوکیٹس نے سی جے کو لیٹر لکھا کہ یہ جو دھرم سنسد ہوئی جس پہ مسلمانوں کو کاٹنے اور مارنے کی بات، مسلمانوں کی قرآن کے تعلق سے، مسلمانوں کے رسول کے تعلق سے جو باتیں ہوئی ہیں، اس کو سمجھیے کہ سو موٹو لیا جائے. تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو پرائم منسٹر کی منہ نہیں کھل رہا، اس کے منہ پہ لقبہ مار گیا، کیا ہو گیا نہیں معلوم، منہ ہی نہیں کھل رہا. اب جھولے لال کا تو ہوم منسٹر کا تو ذکر ہی نہیں کر سکتے. تو آپ کس سے توقع رکھے ہوئے؟ بہت واضح بات کہہ رہا ہوں، بات سمجھیے کہ تھوڑا سا گرم لگے گی کہ جب آرمی چیفز کہہ رہے ہیں، آرمی کے سابقہ آفیسرز کہہ رہے ہیں، ایڈوکیٹس کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے کہ سب سو موٹو لیا جائے، آرمی کے لوگ پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں، لیکن آج قریب 20 دن گزر گئے اس دھرم سنسد کی زہریلی سپیچ کے بعد، آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اگر آپ کے پاس زہر کی سمجھیے کہ کھینچنے کا فن نہیں ہے تو پھر اس زہر سے آپ بھی مریں گے، آنے والی نسلیں بھی مریں گی. یہ بات کوئی آسان اور چھوٹی بات نہیں ہے کہ کوئی دھرم سنسد کے نام پر بیٹھے اور مسلمانوں کے قتل کرنے کے سمجھیے کہ صاحب تقاریر کرے اس ملک میں، اور پھر اسکول کے بچوں کو اوٹ دلائے کہ یہ ہندو راشٹر بنے گا. اور ہم ہیں کہ صاحب ہم تو ولیمہ، چھٹی، چلا اور پھر سمجھیے نیو ایئر کا کیک فلاں اس میں مست مگن ہیں. تو پھر مرنا تو ہم کو چاہیے نا، ہم کیوں زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ ہم خود مرنے کے سامان سمجھیے کہ صاحب ہم کیے ہوئے ہیں، تو ہم زندہ رہنے کا ہم کو کیا اختیار ہے؟ کیوں زندہ رہیں آپ کر کیا رہے ہیں جو زندہ رہیں؟ یا تو پھر دلالی کریں گے آپ. اس ملک میں اگر آپ سمجھیے کہ حالات کو پڑھیں گے تو آر ایس ایس چاہتی یہ ہے کہ مسلمان یونائٹڈلی ٹوٹل ایک بلاک میں آ جائے. مسلمان ٹوٹل ایک بلاک میں آ جائیں اور یہ جو دیگر سمجھیے کہ قومیں ہیں یہ پورے ہندو بلاک میں آ جائیں. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیورس کے پیریڈ میں ایک ریزولوشن پاس ہوا تھا. کچھ غلط ہے؟ دیورس کے پیریڈ میں آر ایس ایس کا سمجھیے کہ کور کمیٹی کا ایک ریزولوشن. کیا ریزولوشن؟ ریزولوشن یہ تھا کہ انڈین مسلمز کو انہوں نے کہا تھا کہ محمدی ہندو بن جاؤ.
آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے. محمدی ہندو بن جاؤ. محمدی ہندو کیا ہے؟ محمدی ہندو کے معنی یہ ہیں کہ آپ نماز پڑھ لیں مخمل کی جانماز پر. آپ سمجھیے رات کو اٹھ کے تہجد پڑھ لیں, قرآن پڑھ لیجئے, آیت کریمہ کے ختم پہ ختم کر لیجئے, آپ حج کو جائیے, عمرے کو جائیے, سمجھیے دونوں عیدیں منائیے, رمضان میں روزے رہیے, سب کریے آپ. لیکن یہ جو ہندو سمجھیے کہ صاحب جو فیسٹیولز ہیں, یہ ہندو فیسٹیولز میں آپ کو یہ سمجھیے کہ صاحب یہ آپ کے نیشنل فیسٹیولز ہیں. آپ دیکھ لیجئے ریزولوشن, یہ نیشنل فیسٹیول ہیں اور اس میں مسلمانوں کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, اور جو مسلمان پارٹیسپیٹ کرے گا وہ راشٹریہ بھکت ہوگا, جو پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا وہ دیش کا غدار ہوگا. سمجھے آپ؟ اب اگر آپ سارے سینیریو کو دیکھیں گے, کانسٹیٹیوشن میں بھی صرف عیسائی اور مسلمانوں کو ایک الگ قوم مانا گیا, نہ دلت کو مانا گیا, نہ جین کو مانا گیا, نہ سمجھیے سکھ کو مانا گیا, نہ سمجھیے بدھ کو مانا گیا, نہ ایس ٹی کو مانا گیا. حالانکہ اگر مذہبی اعتبار سے دیکھیں تو ساری چیزیں الگ الگ ہیں, کسی کو نہیں مانا گیا. کانسٹیٹیوشن میں صرف ایک عیسائی اور مسلمان, یہ دو ہی مذاہب کو مانا گیا, باقی سب انٹائر سمجھیے کہ ہندو تسلیم کیے گئے. سمجھے آپ؟ کانسٹیٹیوشن اٹھا کے دیکھ لیجئے, کبھی سوشل میڈیا دیکھتے یہ وہ تو اس میں کبھی کانسٹیٹیوشن پڑھ لیا کریے. کانسٹیٹیوشن میں یہ کہا گیا سکھ بھی ہندو ہے. سکھوں نے لڑائی لڑی پھر خاموش ہو گئے, تو سکھ بھی ہندو ہے. تو یہ تمام قومیں ہندو ہیں. اب جو محمدن ہندو کا فلسفہ آیا تو صاحب یہ کرسچن یہ سب تو ہمارے بلاک میں آ گئے, یہ تو سب ہندو ہو گئے, ہندو کلچر سے متاثر ہے, یہ تو دیوالی, دسہرا, ہولی, فلاں فلاں سبھی کرتے ہیں. اگر کوئی تہذیبی انضمام اگر کوئی قوم نہیں کری ہے اس ملک کے کلچر میں, جو سمجھیے ان کا بقول ان کے نیشنل کلچر ہے, حالانکہ نیشنل کلچر نہیں ہوتا, وہ ہے مسلمان. مسلمان تہذیبی طور پر ضم نہیں ہوئے, وہ اپنی شناخت اور اپنی تہذیب کو بچا کر رکھے ہوئے ہیں. تو اب آر ایس ایس نے یہ سمجھیے کہ 2014 کے بعد اسٹریٹجی اپنی بدلی. بات بہت غور سے سنیے, میں کنیکشن میں بات بتلا رہا ہوں. اسٹریٹجی 2014 کے بعد آر ایس ایس نے تبدیل کی. کیا تبدیل کی؟ کہ ملک کے مسلمانوں کو ٹوٹل مین اسٹریم سے کاٹ دیا جائے اور ان کا ایک مضبوط بلاک وتھ دیئر لیڈر بنا دیا جائے. بات سمجھے آپ؟ آر ایس ایس نے کہا, میں کسی پارٹی کی وکالت نہیں کر رہا ہوں, نظریاتی بات سمجھا رہا ہوں. آر ایس ایس نے کھیل بدلا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حضرت پورے نیشنل ٹی وی پہ نظر آنے لگے. پورا نیشنل میڈیا بھارتیہ جنتا پارٹی کا, ٹوٹل نیشنل میڈیا بھارتیہ جنتا پارٹی کا. لیکن اس بھارتیہ جنتا پارٹی کے میڈیا میں حضرت نظر آنے لگے. ان کے نام کی ضرورت ہو نہ ہو, لیکن سمجھیے کہ صاحب اس چینل پہ ان کا نام کسی نہ کسی ایشو سے لیا جانے لگا. تو اس کا پیچھے ذہن یہ ہے کہ مسلمانوں کو ٹوٹل ایک بلاک بنا دیا جائے, مسلمانوں کو یہاں کی پولیٹیکل مین اسٹریم سے کاٹ دیا جائے. مسلمان سمجھیے کہ یہ سب سو کالڈ ہیں, کوئی ہمارا ساتھی نہیں ہے, اس پر بات بعد میں کروں گا, کہ سو کالڈ سمجھیے کہ صاحب جو بھی سیکولر ہیں مگر ہیں, آپ کو اسی فیبرک کو پکڑ کر چلنا پڑے گا. بھائی مسلمان مایاوتی کے ساتھ نہیں جانا, بہت سمجھیے کہ صاحب خراب ہے. مسلمان ممتا کے ساتھ نہیں جانا, انہیں بہت خراب ہے. اکھلیش کے ساتھ نہیں جانا, انہیں بھی بہت خراب ہے. للو پرساد بہت خراب ہے, انہیں بھی اس کے بھی ساتھ نہیں جانا. کسی کے ساتھ مسلمان نہیں جانا, یار کے ساتھ مسلمان رہنا. میں ہندوؤں کے خلاف نہیں بات کر رہا ہوں, میں سمجھیے کہ صاحب فرقہ پرستوں کے خلاف آپ کو جب سے بات کیا. اس ملک میں صبح اٹھیں گے تو آپ ہندو کا چہرہ دیکھیں گے, اس سے آپ کو کاروبار کی ضرورت پڑے گی. وہ آپ کا پڑوس بھی ہو سکتا ہے, وہ اس کی کالونی میں آپ بھی رہ سکتے ہیں. تو ہندوؤں سے دشمنی مت کرو, کیونکہ یہ تو سمجھیے کہ کنٹری کا جو سوشل فیبرک ہے یہ سب کے ساتھ جڑا ہوا ہے.
ہر کمیونٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لیکن RSS یہ چاہتی ہے کہ آپ کا ایک 20% کا دائرہ ایسا بنا کہ آپ کو بٹھا دے, 80% ون سائیڈڈ کر لے, اس کے بعد یاہو ناچیں گے. 100 مسلم MPs آ گئے تھوڑی دیر کے لیے, تو 445 کا ووٹ بھاری یا 100 کا ووٹ بھاری؟ اب وہ 445 تو 100 کی دکان آپ الگ لگا لیے تو وہ آپ کی طرف تو آئیں گے نہیں, کیونکہ آپ تو سب کو گالی دیے. اور دلی کا کمیونل رائٹ ایک بگ ایگزامپل ہے. ملک کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. جذباتی بات بہت کر سکتا ہوں میں بھی, لیکن ملک کے مزاج کو سمجھیے کہ دلی میں کمیونل رائٹ ہوا NRC NPR کی بات. اس کمیونل رائٹ میں مسلم MLAs گورنر جنرل کے گھر کے سامنے تڑپتے اور بلبلاتے ہوئے پوری رات گزار دیے کہ مسلمانوں کی مدد کرو, ان کی بستیاں لوٹی جا رہی ہیں. گورنر کوئی سمجھیے کہ کان پہ جو نہیں لیا, گھر کے باہر بھی آ کر مسلم MLAs سے یا دیگر MLAs سے عام آدمی پارٹی کے ملاقات نہیں کیا. کمشنر آف پولیس کے گھر کے سامنے دھرنا دیا مسلمانوں نے اور مسلم الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز نے, لیکن کمشنر آف پولیس بھی رات میں نکل کر آپ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا. اگر ایڈمنسٹریشن ایسا بن جائے, جب آپ اپنے ایک بلاک میں پورے مسلمانوں کو لا کے بٹھا دیں, سب کے خلاف نفرت پیدا کر دیں مسلمانوں میں, تمام جماعتوں کے خلاف, تو کون آپ کی مدد کرے گا؟ کون آپ کے ساتھ ٹھہرے گا؟ جو سو کالڈ سیکولر فیسز اس وقت ہیں, آپ کو ان کو اسٹرینتھن کرنا ضروری ہے. لیکن یہ جو ناچ رہے نا, ارے کیا تقریر کر رہا باپ, ارے کیا بولا باپ, تو یہ سمجھیے ماحول کے اعتبار سے بات کی جاتی ہے, سچویشن کے اعتبار سے سمجھیے کہ گفتگو کی جاتی ہے. ہر وقت ایک ہی راکھ نہیں الاپا جا سکتا. کانگریس کی پالیسیاں, اور کانگریس تو سب سے بڑی قاتل رہی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اس وقت سب سے بڑا ہڈل مشتاق ملک یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک کو ہندوتوا بنانے میں سب سے بڑا ہڈل اگر کوئی ہے تو وہ کانگریس پارٹی. کسی سمجھیے کہ پولیٹیکل لیڈر میں وہ جرت نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہندو وادی اور ہندوتوا کا ڈسکرپشن دے. کمیونل اور نان کمیونل ہندو کو سمجھیے کہ صاحب آئیڈیالوجیکل ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کرے, وہ بات کہی ہے کانگریس کے لیڈر نے. RSS کے خلاف کون سا پولیٹیکل لیڈر بات کہہ رہا ہے بتائیے؟ ہماری ریاست کا چندر شیکھر نمبر 1 سیکولر فلاں آلو بخارا کیا بولتے اس کو, کبھی بھارتیہ جنتا پارٹی یا RSS کی آئیڈیالوجی پہ بولا؟ بلکہ یہی چندر شیکھر 2014 میں رام مادھو سے ملاقات کرا تھا BJP سے, سمجھیے کہ صاحب ہمارا اتحاد ہو جائے تو بہتر ہے, سمجھے آپ؟ تو یہ چیف منسٹر ہے. اور اسی طرح بہت سے ہیں, بہت سے ایسے ہیں, لیکن آپ کو جانچنا پڑے گا. جذبات میں بات کہ یار کیا بولا باپ, یہ ملک بہرحال سمجھیے کہ صاحب ہندو مسلمان سب کو مل کے رہنا ہے. آپ بولیں گے میں کاٹ دوں گا, الگ لائن کھینچ دوں گا, تو لائن کھینچنے کی طاقت پہلے پیدا کرو. اور ایک بات کہہ دوں, بہت واضح کہہ رہا ہوں, ریکارڈ پر سمجھیے بات آ رہی ہے, وہ سوچ کے کہہ رہا ہوں, مزید اس ملک میں ایک تقسیم نہیں ہو سکتی. مزید تقسیم اس ملک میں نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ میرے بھائی, کشمیر مسلم ریاست ہے, اس کو برداشت نہیں کرے یہاں کے سنگی. ایک چھوٹی مسلم ریاست کو برداشت نہیں کرے تو آپ کو الگ سیف لینڈ دیں گے, جاؤ رے ماں رہ جاؤ, ہم ہندوتوا بنا لیتے. یہ ناممکن ہے, یہ پاسبل نہیں ہے. تو یہاں آپ کو بہرحال سوچ سمجھ کر حکمت عملی بنانا پڑے گا, بہت غور و فکر کے ساتھ حکمت عملی بنانا پڑے گا. اور اس حکمت عملی میں ذات کا فائدہ نہیں بلکہ امت کا فائدہ سوچنا پڑے گا. بلا شبہ یہ دین غالب ہونے کے لیے ہے, کوئی مائکا لال اس دین کو ختم نہیں کر سکتا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا.
سمجھے آپ؟ یہ دین تو غالب آنے کے لیے، تمام ادیان پر غالب آنے کے لیے. ہم سمجھیے کہ صاحب کوئی دبے ہوئے کچلے ہوئے بھیک منگے نہیں ہیں، ہم تو ڈیلیور کرنے والے، دینے والے لوگ ہیں، ہم لینے والے لوگ نہیں ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھیں اپنے مقام کو، اپنے مقام کو ہم سمجھیں کہ ہمارا مقام کیا ہے، ہم کون ہیں. ہم تو دینے کے لیے آئے ہیں، بھیک منگوں کی طرح منگ رہے ہیں. انہیں دے دیا لالی پاپ 12%، 12% ملتے کہاں سے، آتے کہاں سے کانسٹیٹیوشن پرمٹ کرتا؟ یہ ساری چیزیں مگر بیوقوف بنایا گیا، انہوں بھی بنایا، اب بھی بنایا، سب 12% ہونا، 12% ہونا، 12% ملتا کہاں سے؟ تو یہ کہ یقیناً اپنے حق کی لڑائی کے لیے کھڑے ہونے کی صفت پیدا کریے، ورنہ یہ بقول سمجھے کہ علی میاں کے یہ جو سجدے ہیں، یہ تلاوت ہے، یہ ذکر ہے، یہ بھی چھن جائے گا. اگر ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت اور قوت اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا اپنے اندر سمجھے صفت اول بنا لو، صفت اول بناؤ کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، چاہے مظلوم کے خلاف کتنی ہی کمزور پچ کیوں نہ ہو. لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ہم جب یہ یقین کے ساتھ اپنی جد و جہد یا اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں گے تو نصرت ہمارے قدم چومے گی. کوئی RSS، کوئی تنظیم، کوئی قوت آپ کو ختم نہیں کر سکتی. ختم ہوں گے تو آپ اپنی کمزوریوں اور اپنی سمجھیے کہ بدکاریوں اور اپنے گناہوں کے بوجھ سے ختم ہوں گے، ورنہ آپ دین کو مانیں گے تو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اللہ ہم سب کو باقی رکھے، اللہ ہم سب کو سلامت رکھے، اللہ ہمارے اندر اس سمجھیے کہ ایثار کو، اس قربانی کو مضبوط رکھے، اور اللہ اس سمجھے کہ اتحاد کو بھی، ان محبتوں کو بھی باقی رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.